बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आपको पता है पीर का दिन जो होता है उसमें ख़ास तौर पे जो पिछले हफ़्ते के वाक़यात होते हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं उनको हम ख़ास तौर पे मज़हब की ऐनक लगा के देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर जो कि रियासत इस्लाम के नाम पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी, इसके अंदर वो मामलात क्यों हमें दरपेश आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। मिसाल के तौर पे पिछले 2-3 हफ़्तों से देखिए तो आपको कितना अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारे यहाँ किस तरह की ख़बरें आ रही हैं। ख़वातीन जो हैं ये किस तरह के काम कर रही हैं, इन कामों के ऊपर तो बाद में बात करते हैं। लेकिन हमने हमेशा से जब से तालीम हासिल करना शुरू की है ना, तो हमने अदब के अंदर शोरा को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि वो सनफ़ नाजुक के साथ ना इसको जोड़ा जाता है। सनफ़ नाजुक कहेंगे तो इसका मतलब ही औरत है, ये नाजुक सनफ़ है एक। फिर गुलाब की पत्तियों के साथ, फिर जुल्फ़ों के साथ, ये सारा इजहार करते हुए ना एक रोमांटिक किस्म का कैरेक्टर डेवलप किया गया। हमारी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, हमने अपनी ज़िंदगी में जो औरत को देखा वो माँ के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, पुप्पी, खाला, चाची के रूप में देखा और ऐसे रूप में देखा जिसमें कि ख़ानदान जो थे वो उनके गिर्द चलते थे और वो न्यूक्लियस थी ख़ानदानों को चलाने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उस वक्त शायद मस्जिदें कच्ची थीं और लोगों के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे। मिसाल के तौर पे हमें आम तौर पे हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं ये बात कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। हमने कभी इस बात को चैलेंज नहीं किया कि जन्नत नहीं, हम कहते हैं है जन्नत। लेकिन वो जो जन्नती हैं जिन्होंने जन्नत में जाना है उनको छुरी से माँ मार दे, ये कभी हमने सुना नहीं था, ना देखा था, ना सोचा था कि वो जन्नत अपने जन्नतियों को क्यों कत्ल करेगी। फिर वो जन्नत जो है वो ऐसे काम क्यों करेगी जो कि जन्नतियों के लिए बदनामी का बायस बने, ये समझ में नहीं आता। फिर अल्लाह ताला के रसूल की वो हमें हमारी माएँ जो है वो हदीस सुनाती थी कि वो सहाबी आ गए रसूल के पास और कहा कि मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा कौन है हिस्सेदार या राइट किसका है, तो कहा माँ का। ये तो सहाबी की यकीन कीजिए इस उम्मत के सर पे एहसान है कि उसने 3 दफ़ा के बाद बात ख़त्म नहीं कर दी। अगर वो 3 दफ़ा के बाद बात ख़त्म कर देता चला जाता तो सारा हुस्न अखलास जो है वो किसके लिए होता, माँ के लिए होता। अब्बा जान का नाम ही ना होता, अब्बा जान आए चौथे नंबर के ऊपर। हमने हमेशा इस नज़र से आदमी को देखा है कम नज़र से, औरत को देखा है बड़ी नज़र से। अब मुसीबत ये आ गई है कि हर हफ्ते नहीं हर रोज़ हम देखते हैं कि ख़ातून जो हैं वो एक इश्क में मुब्तला हो गई, वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, शादीशुदा होने के बाद बच्चे हों या बच्चे ना हों, वो शादीशुदा में बेवा हो, मुतल्लका हो या जो भी हो, वो अब तो वो केस आने लग गया कि घर में बैठी हुई खातून खाना बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद आ रहा है घर पे, ताल्लुकात हो गए। भाई घर के अंदर फैसिलिटी कायम कैसे हो गई, वो बच्चे कहाँ गए जिनके लिए वो उस्ताद आता था। उस्ताद को तो वो जो मैं क्या कहूँ जो मौत पड़ी वो पड़ी। ये माशरा कैसे किस तरफ जा रहा है ये समझ से बाहर है। क्या इसका ताल्लुक, अब हमारे मेहमान यकीनन आपको बताएंगे कि जनाब इसका ताल्लुक जो है वो फ़ोन से है। फ़ोन दुनिया जहान के पास है भाई, दुनिया जहान की जन्नतें जो हैं वो बच्चों पे छुरियाँ चला रही हैं। फिर कहेंगे जनाब कि नहीं ये हमारी ना कुरान को फॉलो नहीं करते। तो जो कुरान को फॉलो, जो इस्लाम को या इस दीन को फॉलो नहीं करते, क्या वो छुरियाँ चला रहे हैं? ये बरकतें माज़ अल्लाह ताला, ये पाकिस्तान में क्या हो गया है कि एक खातून अपने ही बच्चों को मरवा देती है या अपने जवान बच्चों के साथ एक कमरे में रहती है लेकिन उसका इश्क भी सलामत रहता है। ये कमाल बात है, ये कमाल बात है। वो जो अल्लाह के रसूल ने कहा था ना, हाय हाय हाय, अगर हया नहीं है ना तो फिर तुम फारिग हो।
اب وہ حیا کہاں چلی گئی ہے؟ یہ سوال ہے ڈھونڈنے کا جو آج آپ نے ہم سے بات کریں گے. شراز نثار ہیں کرائم رپورٹر ہمارے ایک نیوز کے, ان سے بات کریں گے. گلسانہ منشا ہمارے ساتھ ہیں جو سماجی کارکن ہیں, بہت شکریہ آپ کا. علامہ محمد اسید الرحمان صاحب ہیں, صافت جی السلام علیکم. اور ڈاکٹر طاہرہ مالک ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں. یقین کیجئے بنیادی طور پہ ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, میرے پاس کم از کم نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہ اس پہ کوئی کیس اسٹڈی ہے, نہ اسٹیٹسٹکس ہے, نہ کوئی ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے ہمارا یہ نظام کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی ہم اس میں ایک دین کا انجیکشن بھی لگائیں گے اور ہم کہیں گے کہ دین سے دوری ہے یہ وجہ. یہ جتنی خواتین پچھلے 2 ہفتوں میں آئی ہیں نا, یقین کیجئے یہ ساری کی ساری, ان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی, یہ سر سے پاؤں تک چادر کے اندر ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے خدا کے, میرا دل دکھی ہے. جتنا میرا دل دکھی ہے نا پاکستان یہ اس دنیا میں مسلمانوں کی جنگوں سے, اس سے زیادہ دل دکھی ہے میرا کہ ہماری عورت جا کس طرف رہی ہے. شراز ہمارے ساتھ ہیں. شراز السلام علیکم. وعلیکم السلام. شراز یہ پہلا تو یہ جو پچھلی دفعہ تو ڈسکس کر رہے تھے 3 بچوں کو قتل کر دیا, اب خاتون نے خانہ جو ہے وہ خود بھی مر گئی, بچہ بھی مروا دیا, اور جو عاشق تھا وہ بھی مر گیا. سننے میں آیا ہے کہ اس کی پہلے ایک وہ بیوہ ہو گئی تھی, پھر دوسری دفعہ اس کی طلاق ہو گئی تھی. پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سا پیش منظر اور پس منظر کیجئے گا اس کا. جی بالکل بلال صاحب, یہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں. یہ سارا وقوع ابھی ایک نیوز نے سب سے پہلے بریک کیا تھا, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی, مصری شاہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ قاری صاحب بچوں کو پڑھانے آتے تھے اور گھر کی خاتون سے مل کر وہ باپ بیٹے کو قتل کر دیا. وہ دونوں ہی پکڑے گئے ہیں, قاری صاحب بھی اور وہ گھر کی خاتون بھی. اب میں شاہد کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بھی کم از کم 10 سال سے اس کا عائشہ کے ساتھ تعلق تھا, اور 2006 میں اسی شاہد نے اس کو گنگا رام ہسپتال میں آیا لگوایا, اچھا, اور 4 اس کے گھر تبدیل کروائے مزانگ کے علاقے میں, کیونکہ وہ پراپرٹی ڈیلر تھا. اچھا, اور عائشہ جب ڈیورس لینے کے بعد اپنے 4 بچوں کے ساتھ آئی ادھر مزانگ کے علاقے میں, تو اسی ڈیلر کے پاس آئی. پھر اس کے بعد وہ اسی ڈیلر کے ساتھ ہی رہی. جو 4 گھر اس نے تبدیل کیے وہ اسی ڈیلر نے کروائے. اچھا, اب اسی عائشہ نے تھانہ مزانگ میں 2 مقدمے بھی درج کروا رکھے ہیں اسی عاشق کے خلاف. اچھا جی, یہ اب جب اس کے گھر والوں سے ہماری بات ہوئی ہے, جو شاہد ہے اس کی والدہ بھی حیات ہیں, والد ہیں, 4 بھائی ہیں, وہ 3 بہنیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خاتون نے ہمارے بھائی پہ کالا جادو کروایا تھا. اب اس میں بھی جادو والا انصر آ گیا, اور ہم جب اس کی منگنی کرنا چاہتے تھے, وہ اچھا خاصا پیسہ کماتا تھا, تو وہ اس عائشہ کے عشق میں اتنا مبتلا تھا, عائشہ اس سے شادی بھی نہیں کرتی تھی, اچھا, اور نہ ہی اس کی جان چھوڑتی تھی. اچھا, اب جو بات سامنے آئی, جو وقوع جس دن ہوا ہے کہ اسی 2026 کے جنوری میں عائشہ نے اپنی بیٹی جو سمرہ ہے اس کی شادی معیز نام کے ایک لڑکے کے ساتھ کر دی. جبکہ لواقین کا یہ بھی کہنا ہے, جو عائشہ کے گھر والے ہیں, کہ شاہد اس بچی سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا. ماں سے اس کا تعلق تھا, لیکن وہ شادی بچی سے کرنا چاہتا تھا. جس کے بعد اس نے ایک تھانہ مزانگ میں 354 دفعہ ہوتی ہے اس کے تحت مقدمہ بھی درج کروایا کہ جی مجھے یہ ہراس کر رہا ہے, میری بیٹی کو ہراس کر رہا ہے. ایک اور بھی اس نے مقدمہ درج کروایا. پھر شاہد بھائی, لیکن شاہد کا یہ کلیم ہے کہ 10 سال سے فریج, واشنگ مشین, جو بھی گھر کی سامان وہ سارا میں نے لے کر دیا. تو یہ بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے, یہ اس خاون کو بھی سوچنا چاہیے. اب تو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ اگر خاون طلاق بھی دے دیتا ہے, اس کی جوان بچی اگر ہے تو اس کی شادی کا ذمہ دار وہی باپ ہے جس نے طلاق دی ہے. لیکن اب خواتین بھی یا تو اس سے شادی کر لیتی, اگر 10 سال سے وہ اس کے ساتھ ہے اور سارا وہ افورڈ بھی کر رہا ہے, اس کو گھر کرائے پہ بھی لے کر دے رہے ہیں, تو پھر اینڈ اس نے یہی کیا کہ جو جائے وقوع سے فورینسک پولیس ٹیموں نے تصدیق کی ہے کہ یہی آیا, جو فوٹیجز میں بھی سامنے آ چکی ہے بات, کہ شاہد موقع پر پہنچا اور اسی نے عائشہ کو 4 بچوں سمیت گولیاں ماری. وہ تو بائی چانس اس میں سے 2 بچے جو ہیں وہ بچ گئے ہیں, اور عائشہ اور 2 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی ہے موقع پر. شراز, آپ نے جب کیریئر شروع کیا تھا ایز اے کرائم رپورٹر, تب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی کہانیاں آتی تھی؟ بلال صاحب 1995 کی بات کر رہے ہیں آپ. اس وقت تو ایک قتل ہوتا تھا تو ہم موقع پہ چلے جاتے تھے کہ یار آج قتل ہو گیا ہے, لیکن اب تو روٹین اور اس طرح کے بہت کم واقعات تھے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے دوری ہے, قرآن سے دوری ہے. اور کچھ دیکھیں,
जिस तरह हमने इछड़ा वाला वाकया डिस्कस किया, उसमें भी बाबा जी थे, यदि बच्चे यदि है ही नहीं तो वो सारा खानदान मान गया। अब इसमें भी एक बाबा जी आ गए हैं, ये इन तमाम बाबा जियों को गिरफ्तार करवा देना चाहिए जो इस तरह के जैली पीर हैं। अच्छा, ये बाबा जी के खिलाफ कोई FIR तो नहीं हुई ना पिछले मुकदमे में, ना कोई इस मुकदमे में, वो आइडेंटिफाइड ही नहीं है? बिल्कुल वो आइडेंटिफाई नहीं है, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इस तरह के जो बाबा जी हैं उनके कई बासर अफराद भी उनके मरीज होते हैं, तो वो पकड़े नहीं जाते। बड़ी सही बात की है। अच्छा, अब ये जो मुद्दई है इस केस में वो कौन है? मुद्दई जो उसी मकतूला का दामाद है जिसकी चंद माह पहले शादी हुई है, समरा का जो हस्बैंड है, और समरा को भी गोलियां लगी हैं, एक उसको सीने में लगी है, एक कमर में लगी है, और मोइज जो उस मकतूला का दामाद है वो मुद्दई बना है। ये खुद वेल्डर है मोइज जो है, ये खुद वेल्डिंग का काम है? जी, मोइज जो है वो शीशे का भी काम करता है, और उसका ये कहना है कि मैं जब मौका पर पहुंचा हूँ तो मैंने यही देखा है कि सबको गोलियां लगी थी, और जो शाहिद है वो बिल्कुल दरवाजे के पास पड़ा था, और शाहिद जो हमसायों से भी हमारी बात हुई है वो एक कमरे का फ्लैट है, एक कमरे का, उसके साथ वाला जो घर है, तो उन्होंने ये बताया कि जब शाहिद को हमने देखा और इसी ने फायरिंग की है और सबको गोलियां इसने मारकर खुदकुशी कर ली। अच्छा, एक मुझे जल्दी से शराज एक बता दीजिएगा, वो पिछला वाला 3 बच्चों वाला वाकया हो या ये हो, आपके तजर्बे में आपको लगता है इसका कोई नतीजा निकलेगा? बिलाल साहब, ये जो शाहिद वाला केस है ये तो खत्म हो गया, जैसे मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें ये बात सामने आ गई कि 3 अफराद जो 2 बच्चों को और माँ को कत्ल जिसने किया उसने खुदकुशी कर ली है। अब सिर्फ पुलिस ये देख रही है कि क्या इसकी सहूलतकारी में कोई शामिल तो नहीं था, कोई इसको साथ तो नहीं लेके आया, और वो भी अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, और वो भी सारा मामला जो क्लियर हो चुका है। ठीक होगी शराज, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हुजूर अक़दस आपने ये सुनी है। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या हमने सारी ज़िंदगी औरत को ज़्यादा मकाम दे दिया था या अभी कुछ हमारी गलत फहमी है? ये जो केसेस हैं ये दिन में कई हो रहे हैं, ये नहीं कि हफ्ते में या महीने में या साल में, वो तो हम रिपोर्ट नहीं कर पाते ना, वो शर्म आती है रिपोर्ट करते हुए। अब क्या मैंने कहा टीचर, मैं किस मुंह से कहूँ कि कारी साहब कुरान पढ़ाने घर में आते थे और अम्मा के साथ इन्वॉल्व थे, मैं किस मुंह से ये बात कहूँ? अब ये किस तरफ जा रहा है माशरा? इसमें जुमा भी पढ़ते हैं सारे, ये जराइम भी सारे करते हैं, इबादतें भी हैं, रोज़े जो हैं वो तो कमाल ही कर देते हैं ना, हम रोज़े रखते हैं, हम दुकानें बंद कर देते हैं, क्यों ये माशरे में ये इतनी ज़्यादा एक गिरावट आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम से दूरी है, कुरान से दूरी है, मेरा ख्याल ये हम वैसे ही अपने आप को ना एक तस्कीन देने के लिए या बात को टाल मटोल करने के लिए हम कह देते हैं कि जी इस्लाम के ऊपर, यानी ये दोनों साइड पे बंदूक रखनी, यानी यही बात होती है। जब भी कोई होता है मसलन कि कोई मिलियन मार्च हो गया, जी इस्लाम हमारे हुकूक नहीं दे रहा, अच्छा जो इस्लाम के नाम लेवा होते हैं, इस्लाम उनके अंदर भी अपना इस्लाम हो ना हो, वो भी ये कह रहे होते हैं कि जी इस्लाम तो हुकूक दे रहा। ओ भाई, इस्लाम की बात नहीं हो रही, आप हुकूक दे रहे हो कि नहीं दे रहे, ये बात करो। इस्लाम ने तो हुकूक दे दिए कुरान में, इस्लाम ने तो हुकूक दे दिए दीन के, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इसलिए मैं नहीं ये समझता ये बात है। 2 चीज़ें जो बेस और बुनियादी मैं समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, एक तो हमारे मुआशी मसाइल हैं, 1 घंटा पहले जाते हैं तो कोई रेट्स और होते हैं, घंटे बाद मसाइल कुछ और होते हैं, और गुर्बत। देखें ये जो केस है, मुझे ये भी इसमें भी यही चीज समझ आ रही है कि वो जो बेवा है वो इस प्रॉपर्टी डीलर के पास क्यों आएगी? हाँ, वो क्यों इसके पास आएगी ना? जाहिर बात है कोई कमाने वाला नहीं होगा, वो बेचारी अपना शेल्टर ढूंढ रही होगी कि मेरे साथ कोई ताउन करे, मेरे साथ कोई ताउन करे। अब वो जो ताउन करने वाला है वो अगर दरिंदा है, वो या ताउन के साथ इस तरह के मामलात को देख रहा है, एक तो ये मसला माशी मसला है, और दूसरा मसला क्या है हमारा, ये जो आपने अभी स्टोरी सुनाई है कारी साहब की, या आप किसी टीचर की कह लें, सिपाही की, किसी की भी कह लें हमारे मुआशरे में, उसमें जो चीज़ें हमारे तजर्बात में आई हैं, जब केसेस ओपन होते हैं, तहकीकात होती हैं, तो उसमें जो अज़दवाजी जो हकूक़ होते हैं ना, उसके अंदर भी कमी कमज़ोरी ज़रूर होती है, वो मर्द की तरफ से हो या वो ख़तून की तरफ से हो, यानी साइडें चेंज होती रहती हैं। यानी कि औरत का कसूर नहीं है, मर्द ही निकम्मा है। नहीं, मेरी बात नहीं आप समझ रहे। मैं कब कह रहा हूँ कि जनाब मर्द ही निकम्मा है? मैं आपको कह रहा हूँ कि अज़दवाजी को, मैं बाज़ दफ़ा ख़तून देखती है कि मुझे वहाँ पर वो अज़दवाजी तस्कीन नहीं मिल रही, अच्छा, तो वो फिर बाहर वो चीज़ें ढूंढती है, ये फितरत है, ये इंसानी ज़रूरत है। अच्छा, तो बाज़ दफ़ा तो माशी मसाइल होते हैं, और बाज़ दफ़ा ये जो अज़दवाजी हुकूक के अंदर हक तलफी हो रही है, और इस
اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوسری چیز کے ساتھ یا پہلی چیز کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو دوسری شادی کی طرف، نکاح کی طرف آنا صرف اس کے لیے عیب نہیں ہے، اس پورے خاندان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس میں بےعزتی ہے۔ وہ بس اب بچے کی شادی ہوئی ہے، 2 سال کے بعد خاوند ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے، خلا ہو گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسی طرح بیٹھی رہے، اب دوسری شادی اگر اس نے کر لی تو جناب ہماری بڑی بےعزتی۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ منشا دیکھیں نا، خاتون جو دونوں صورتوں میں خاتون ہیں، ان کے بچے ہیں، کافی سارے ڈھیر سارے بچے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے کوئی میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوں گے، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور خاتون ایک تو پڑھی لکھی بھی تھی، یہ خاتون بھی کہیں اگر آیا تھی تو کوئی میٹرک پاس، ایف اے پاس تو وہ ضرور ہوگی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، مجھے سمجھانی ہے آپ نے بات، کہ غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں غربت ہے، میں مان لیتا ہوں۔ اگر غربت وجہ ہے تو ساری جو حدیثوں کی کتابیں ہیں سوائے سیدہ ختیجہ کے کون امیر ہے؟ اماں عائشہ نے فاقے نہیں کاٹے، ام سلمہ نے فاقے نہیں کاٹے، سیدہ فاطمہ نے فاقے نہیں کاٹے، سیدہ زینب نے فاقے نہیں کاٹے، ہمارے اگر آگے کی طرف آ جائیں تو رابعہ بصری جو ہے وہ امیر عورت تھی۔ یہ غربت کا بہانہ ہم بنا لیتے ہیں، کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اور بھائی کیا چاہتے کیا ہیں ہم؟ وہ جو کردار تھا ایک بڑے پن کا، عورت کا، بزرگی کا، مجھے تو کم از کم 15 سال ہو گئے میں نے بزرگ عورت نہیں دیکھی۔ وہی مسائل جو 16-18 سال کی لڑکی کے ہیں، میں یہ تانا نہیں دے رہا، یہ وہی 53 ایئر اولڈ، وہی 60 سال کی عورت کے بھی ہیں، بالکل۔ بچے جوان ہو گئے، ابھی تک مسئلہ ہے، میں نے توجہ نہیں دینا۔ بھائی چاہیے کیا آخر؟ ایکچولی بلال بھائی، جب معاشرے تشکیل پائے، ٹھیک ہے، تھوڑا کوئک کرتی ہوں اس کو، تو میل ڈومیننس پہلے آ گئی، اور آدمی نے ایک چیپٹر لکھا جہاں ذمہ داریاں وہ پوری کرے تھے، جیسے ہم نے اپنے پیرنٹس کا ذکر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے بڑے چچا تایا اپنی جو ذمہ داریاں تھیں گھر کے تئیں، عورت کے تئیں، بچوں کے تئیں، وہ بہت اچھے طریقے سے پوری کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد نے اپنی آئیڈینٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرنل ویلیڈیشن کو بھی سیکھ کیا۔ یہ بھی ہم دیکھتے رہے۔ اب وہ ظاہری بات ہے ہر گھرانے میں ایسا نہیں ہوا، ایکسیپشنل کیسز آر آلویز دیئر، لیکن یہ بھی بہرحال ہوتا رہا۔ آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ فری ول، جو چاہوں کروں، جو میرا، اور عورت کو تو کہا گیا میرا جسم میری مرضی، جیسے فضول سلوگنز عورت کو ہم تو فضول نہیں کہتے، آپ نے کہا یہ جملہ ہم نے مان لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں تو میرے لیے نہیں، میرے لیے تو یہ بالکل فضول ہے۔ نہ پکائیں، آپ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں آپ کا حق ہے یہ، بالکل، اور علماء نے بھی ہمیں یہ کہا کہ یہ حق ہے اس کا، یہ دینا چاہیے، ہم نے دینا شروع کر دیا۔ میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں، تبھی میں نے اس کو ایک فضول جملہ ڈکلیئر کیا۔ اور اب ہوا کیا کہ فری ول، اس کا میننگ ڈیفائن کر دیا گیا فریڈم کا۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں فریڈم آف سپیچ چاہیے، فریڈم آف تھاٹ چاہیے، اور فریڈم آف چوائس چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ اس کیس کے بیچ میں بھی دیکھ لیں کہ پہلے ایک ہسبینڈ، پھر سیکنڈ ہسبینڈ، اینڈ دس واز دا تھرڈ مین، رائٹ؟ مطلب کنٹینیوسلی آپ پتہ نہیں کہاں پہنچنا چاہ رہی ہیں، آپ کون سی کٹرینہ کیف ہیں جو مطلب آپ کا سلسلہ ہی نہیں ختم ہو رہا۔ اب جب آپ نے آزادی کا مطلب فری ول نہیں ہے بلال بھائی، آزادی اگر آپ لینا چاہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسپانسبلٹی لیجئے۔ آزادی از ذمہ داری۔ سب آپ کے ساتھ لانا چاہتا ہوں۔ منشا نے کہا کہ آپ آزادی چاہتے ہیں نا تو رسپانسبلٹی لیں۔ یہ جب جلوس پہلی دفعہ نکلے تھے نا، میرا جسم میری مرضی، تو میرے جیسے تھکے ہوئے انسان کی یہ ہمت خیال میں، نیند میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میں کسی عورت کو کہوں یہ جو آج کہہ رہی ہیں، یہ بالکل یہ آج کہہ رہی ہیں۔ اور بھائی جب آپ بیڑا غرق کرنے نکلتے ہیں سارے مل کے، تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے نا پھر۔ بالکل
تو وہ جب ہو رہا ہوتا ہے بیڑا غرق تو تب تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں, تب علماء کرام بھی ان کی طرف ہو جاتے ہیں, یقین کریں. ہاں جی, وہ بالکل ان کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, یہ حقوق دینے چاہیے, اسلام نے بھی حقوق دی ہیں, اسلام نے آزادی دی ہے, سارا کچھ سکھا دیتے ہیں. جب وہ پنگا پڑتا ہے نا اس کا, جب وہ رد عمل, وہ جو پھل نکلتا ہے نا اس درخت کا, وہ جب کھانا پڑتا ہے نا تو سارے پھر اپنی اپنی بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں, اب کیا کریں. بھائی ایک خاتون ہے, وہ بیوہ ہے, پھر وہ طلاق یافتہ ہے. میں یہ کیس ہی نہیں کہتا کہ وہ طلاق کیسے ہوئی, اس کو سہارا چاہیے تھا, وہ نکاح میں رہتی, اس نے طلاق لی, اس کے بعد وہ اس بندے کے ساتھ گئی جو اس کو گھر لے کر دیتا ہے, پھر اس کو وہ سامان لے کر دیتا ہے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا خدا کی قسم کہ 18 سال کی میری بچی ہے, ایک کمرہ ہے, ماں ڈیٹ کہاں کرتی ہے, خدا کے واسطے مجھے کوئی سمجھائے کہ یہ عورت چاہتی کیا آخر اس معاشرے میں. میں عزت کرنا چاہتا ہوں عورت کو, میں عورت کو دیکھ کے آنکھیں جھکانا چاہتا ہوں, میں اس کے سامنے جھکنا چاہتا ہوں. میں کیسے ان چیزوں سے آزادی حاصل کروں کہ یہ قاتلہ نہیں ہوگی. مجھے تو گھر میں جا کے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ بچے سوئے ہوئے ہیں رات کو, لڑکے نہ سو بیوی سے, رات کو بچے نہ مار دے. بھائی واٹ این انسلٹ ٹو اے ڈیسنٹ وومن ان دس سوسائٹی کہ ہم اس کو سوچیں کہ یہ قاتلہ نہ ہو جائے کہیں, کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ پکچر ہی نہیں جا رہی کہ ایک اور ابھی بکرا کاٹنا ہوگا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, خدا کی قسم ڈاکٹر صاحبہ, آپ بکرا گھر میں کاٹ کے دکھائیں مجھے, میں آپ کی ہمت مان لو. بچہ 1.5 سال کا کاٹنا, اور وہ بھی 4 سال کا بچہ کاٹنا, 6 سال کا بچہ کاٹنا, اور الگ الگ کاٹنا, اور چھری دھونا. خدا کا واسطہ مجھے سمجھائیے عورت کی طرح. بلال صاحب, عورت کو نا بہت پیارا مقام دیا ہمارے مذہب نے, ہماری سوسائٹی میں, خاص طور پہ ایشین کنٹریز کی میں بات کر رہی ہوں. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے تقدس اور اپنے اس جو ہے مقام کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے دستبرداری لے لی, کیونکہ یہ جو سلوگنز آئے, یہ جو میڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بلیف جو ہے فارمیشن ہوئی کہ آپ کو گھر میں 4 دیواری پہ نہیں رہنا ہے, آپ کو باہر نکلنا ہے. یہ ظلم ہے. ہاں یہ ظلم ہے. دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں لینس براڈر کر کے دیکھنا پڑے گا کہ پہلے ہم آج سے کچھ سال پہلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ اگر ایک عورت بیوہ ہوتی ہے, طلاق یافتہ ہوتی ہے, کوئی بھی ایسے معاملات ہیں, تو کوئی مرد صرف نکاح کر کے ہی اسے پروٹیکشن نہیں دے سکتا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ایز اے بردر بھی جو ہے وہ ایک پروٹیکشن دے سکتا ہے, وہ کہیں اس کی ایج کے مطابق جو ہے شادی بھی کروا سکتا ہے. لیکن اب بہت زیادہ دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے, طلاق یافتہ ہو جاتی ہے, تو بہتر یہ ہے اسے گھر بٹھانے سے آپ اس کا ایز سون ایز پاسبل ایک بہترین جگہ اسے ٹائی اپ کریں, تاکہ اس کی ذہنی, نفسیاتی اور جو باقی ضروریات ہیں ہماری وہ ساری پوری ہو سکیں. اب عورت بیسیکلی ایک ایسے بے لگام, مجھے یہ بتانا ہے آپ نے کہ وہ, میں واپس آ کے پوچھوں گا, وقفے پہ جانا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ جو ضرورتیں ہیں اس کی, جس میں کہ جذباتی ضرورتیں بھی ہیں, جسمانی ضرورتیں بھی ہیں, مالی ضرورتیں بھی ہیں, یہ آج کی عورت کی ہیں, یہ پچھلی نسل کی عورت کی نہیں تھی ضرورتیں. وہ بچے جو ہیں وہ ای میل سے ڈاؤن لوڈ کرتی تھیں, وہ نکاح نہیں کرتے تھے. یہ ساری ضرورتیں نہیں ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ ہوس. یہ ہوس کیوں اتنی زیادہ آ گئی ہے؟ اب اس کا جواب پتہ ہے میں آپ کو پہلے سے دے دیتا ہوں, کیونکہ میں سیکھ گیا ہوں نا یہ ساری کام کرنے. اب اس کا جواب یہ ہوگا, یہ فون سے جی سیکھ جاتے ہیں سارے. دنیا جہان ٹک ٹاک بناتی ہے. بھائی آپ اسلامی ریاستیں لے لیں, آپ ملیشیا لے لیں, آپ ایران لے لیں, آپ ٹرکی لے لیں, آپ جو مرضی ملک لے لیں, وہاں پہ ٹک ٹاک نہیں بنتے. چائنا میں نہیں ٹک ٹاک بنتے, یورپ میں نہیں ٹک ٹاک بنتے. وہاں پہ یہ ہوس کہاں نظر آتی ہے؟ جس شخص نے خدا کی قسم لاہور سے باہر کا سفر نہیں نہ کیا ہوا, وہ بھی آپ کو یہ کہے گا نہیں جی انگریز کے اندر بڑی ہوس ہے. یار مجھے ایک واقعہ پچھلے 20 سال میں بتاؤ کہ ایک میرڈ عورت نے اپنے عاشق کے لیے 3 بچوں کو چھری کے ساتھ مارا ہو, اور وہ گوری تھی, سیکولر تھی. واپس آ کے پوچھوں گا دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑی غلط فہمی جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں, طاہرہ میں نے تو پہلے کہ یہ زندگی میں کبھی دیکھی نہیں ہے. میں نے نہیں کبھی دیکھی اپنی ہوش میں. میں نے اپنے باپ کو کبھی میل ڈومیننٹ نہیں دیکھا, میں نے اپنی دادی کو ڈومیننٹ دیکھا ہے, میں نے اپنی ماں کو ڈومیننٹ دیکھا ہے فیصلے کرنے میں. میری دادی آج بھی
اس کو 70 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, آج بھی اس کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ میرے گھر میں میری بیوی پہ لاگو ہوتا ہے. بالکل. میرے باپ کا کوئی قانون نہیں ہے جو لاگو ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں میل ڈومیننٹ. بھائی یہ فیمیل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے پاکستان کی, یہاں عورت حاکم ہے. عورت کہتی ہے کہ میں نے یہ وارگی کرنی ہے, خاوند کہتا ہے اچھا وارگی کر لے لیکن بچے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے نہ جائے. یہ میں پچھلی والی بات کر رہا ہوں. وہ کہتی ہے میں نے نہیں بچوں کے ساتھ رہنا, مجھے طلاق دو. کہتا ہے اچھا تو ایسا کر, وہ دوستی رکھ لے وہ جو جھنگ والی ہے لیکن بچے نہ چھوڑ. یہ بے شرمی میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. یہ کمزوری, میں اس کو نامردی کہہ دوں گا تو آپ کو برا لگ جائے گا, یہ نامردی میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. لیکن سپریس کر کر کے آدمی کو ہم نے اتنا پاؤں کے نیچے دبا دیا ہے کہ اب وہ عورت دن دناتی ہوئی ہے, کہتی ہے کہ میں یہ بھی کروں گی اور تمہارے ساتھ بھی رہوں گی. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے ایک تو بتا دیجئے گا کہ یہ جو ممتا والی بات ہے یہ کدھر ہے اس معاشرے کی عورت میں؟ میں ابھی بلال صاحب, میں آپ کو ابھی ریسنٹ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ میں نے ایک پیٹ پالا 35 دن کا لیا اور اب وہ 4 سال کا ہے. اور ابھی جب میں آنے کے لیے نکل رہی تھی, ہاں جی کیٹ ہے, میل کیٹ, جب میں نکلنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں نہیں ہے جہاں میں نے اسے رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور یقین مانے مجھے بالکل اپنی ہوش نہیں رہی ہے, اور میں سڑکوں پہ روتی ہوئی آوازیں دے کے ڈھونڈ رہی ہوں. بعد میں وہ کیا ہے, بلی ہے. یعنی کہ میں نے اسے پیدا نہیں کیا ہے, میں ایک جانور ہے, اس کو میں نے بچوں کی طرح صرف پالا ہے. ممتا بیسیکلی ایک ایموشن کا نام ہے. مجھے یہ اس کے لیے جننا ضروری بھی نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں پورا راستہ یہ سوچتی آئی ہوں, آخرکار وہ مل گیا الحمدللہ, کہ میں نے صرف ایک جانور کے بچے کو پالا ہے تو میری یہ حالت ہوئی ہے. اب میں بات کر رہی ہوں تو میرے دل یقین مانے ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے 9 ماہ کوکھ میں رکھ کے اتنی مشکل سے اس جو ہے وہ ایک جہاد جیسی اللہ نے اس کے کہا ہے کہ اتنا آپ کو اجر ملے گا ایک بچے کو ڈیلیور کرنے, وہ ہے جہاد. اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ اپنی نفس کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ چھریاں اٹھا کے اپنی ہی اولاد کو مارنے لگے ہیں. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا عورت مظلوم ہے, سوری ٹو سے عورت بدمعاش ہے. اور اتنی بدمعاش ہے سیریسلی, میں اپنے ارد گرد کی عورتیں جب دیکھتی ہوں وہ اتنی بدمعاشی کرتی نظر آتی ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے, پہلے مرد کہتا تھا طلاق دے دوں گا, اب عورت کہتی ہے کہ میں تمہیں خلا دے دوں گی, تم آؤ تو صحیح ٹیبل ٹاک کرو, میں حاوی ہوں. تو عورت بیسیکلی بدمعاش بن چکی ہے. یہ جو کہہ رہی ہیں یہ میں تو استعمال کروں گا تو میری تو پکڑ ہو جائے گی نا یہ, لیکن یہ جگہ ٹائپ جو ہے نا خاتون بن گئی ہے. اب وہ 4 فٹ 6 انچ کی ہو یا 5 فٹ 7 انچ کی ہو, وہ جگہ بن گئی ہے. وہ میں خدا کی قسم ایسی خواتین کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے جو کھڑی ہو کے نا ناک سے ناک لگا کے شوہر کے ساتھ کہہ رہی دے میں طلاق, دے میں طلاق, ہونا ہی دے طلاق, جے تو پیو دیں تو ہونا ہی دے میں طلاق, وہ طلاق. اور بچے جو ہیں وہ رول رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے دے میں طلاق, اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کتب صاحب میں معافی دعا دیو. یہ جو ٹرینڈ آیا ہے اتنا طاقت کا, یہ آپ نے مانگ کے لیا نا, چھین کے لیا نا, سڑکوں پہ نکل کے لیا نا. مولوی صاحب آج تک نہیں نکلے سڑک پہ کبھی کہ جی مولویاں دے حقوق دیو. ان کے ٹگے کے حقوق نہیں ہے, ان کو 15,000 روپیہ مہینے کا ملتا ہے نا, یہ پھر بھی نہیں شور ڈالتے. ان کو نہیں ملتا پھر بھی نہیں شور ڈالتے. یہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ بارش ہو, زلزلہ ہو, قیامت ہو, کچھ یہ ہڑتال بھی نہیں کرتے. ہڑتال انہوں نے کبھی حقوق نہیں مانگے, اور ہم ان کو, میں اللہ کی قسم میں یہ معافی اللہ سے مانگ کے کہہ رہا ہوں, ہم ان کو 2 ٹگے کی باتیں بناتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں. یہ طاقت آپ لوگوں نے مانگی ہے. اب وہ جو مانگی ہے نا منشا آپ نے طاقت, اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر کوئی محفوظ نہیں ہے آپ سے کوئی محفوظ نہیں. بلال بھائی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکچولی جب یہ ویمنز ڈے آتا ہے تو مجھے بہت سے ایونٹس کے اوپر انوائٹ آ رہا ہوتا ہے کہ جی آئیں اور عورتوں کے حقوق کے لیے بات کریں.
تو مجھے تو باقاعدہ جملہ سننے کو ملتا ہے کیونکہ میں ان کو آگے سے یہ بول دیتی ہوں کہ جی بہت معذرت، میں اس ایونٹ میں اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ میں ویمن رائٹس میں بلیو ہی نہیں کرتی. آلریڈی عورت کو اتنے پیارے حقوق گھر کے اندر دیے ہوئے ہیں. اور دیکھیں وین ایون ان پیارے حقوقوں کی وجہ سے مس یوز نہیں ہو گئی وہ؟ نہیں، میں دیکھیں بلال بھائی، کوئی بھی انسان دنیا میں مس یوز اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے. جب تک وہ خود نہ چاہے. جب تک وہ خود نہ چاہے. کسی کو بلیم کرنا، کسی کو وہ کرنا اور ویمن رائٹس مانگنا، میں نے کہا جی میں تو نہیں مانگتی. تو مجھے تو خیر جو آپ کی لاہور کی تقریباً آدھی سے زیادہ خواتین کی کمیونٹی ہے، انہوں نے مجھے کوئی سائیکو وائکو، اب تو ہمیں کوئی پاگل واگل لگتی ہیں کہہ کے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. کیونکہ میں خلاف نہیں ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ڈومین کو ریکگنائز کر لیں، آپ پہچانیں. میں بھی ایک سنگل پیرنٹ ہوں. جب میں نے رسپانسبلٹی لی ہے تو پھر مجھے اس رسپانسبلٹی کو ایک ایتھیکل سرکل کے اندر رہ کر پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ جب میں یہ سوچ لوں گی نا کہ جو میرا جی میں آئے یا میری فری ول ہے، نہیں، میری فری ول نہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب میں گھر جاتی ہوں تو میرا 26 سال کا بیٹا ہے، جب وہ گیٹ پہ مجھے ملتا ہے اور میں اس کو یا وہ مجھے سلام کرتے ہیں تو ہم دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو مجھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سلام کا جواب دینا ہوتا ہے. اینڈ آئی میک شور کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکوں. تو یہ میری چوائس ہے نا. یہ منشا نے جو بات کی ہے، یہ میری چوائس ہے بلال بھائی. یہ آخری نسل ہے. مجھے یقین ہے کہ منشا کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پسند کریں گے بھی نہیں اور بلائیں گی نہیں. خواتین جو ہے خاص طور پہ وہ نہیں بلائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ آخری نسل ہے، یہ ختم ہو جائے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اس عورت کا کیا کروں جو شوہر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ رہی ہے کہ میں جھنگ میں بھی دوستی رکھوں گی، پیسے بھی منگواؤں گی اور تیرے بچے بھی نہیں پالنا چاہتی اور تو نکاح میں بھی رہ. جس طرح یہ قتل ہوئی ہے کہ بچے بھی گھر میں 4 ہیں، نوکری بھی اس نے دلائی ہے، معاشقہ بھی اسی کے ساتھ ہے. یہ اتنی طاقتور عورت بن گئی. جبکہ اسید بھائی جیسے لوگ ہمیں ساری زندگی کہتے رہے کہ عورت کو پردے میں رکھو، عورت کو حجاب میں رکھو، عورت کے ساتھ نرمی اختیار کرو. ہم نے سارا کچھ کیا لیکن وہ پردہ اٹھا دیا. وہ پردہ ہم نے اس لیے اٹھا دیا کیونکہ عورت نے ہمیں کہا کہ مجھے آزادی چاہیے، میرا اس میں دم گھٹتا ہے. تو سانس تو اس کو آ گیا لیکن میرا سانس اس نے بند کر دیا. اب مجھے کہاں جانا ہے؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس معاشرے کے اندر اگر دیکھیں نا علامہ صاحب، تو میں اگر یہ کہہ دوں نا خدا نہ خواستہ کہ حرام حلال کا فرق چھوڑ دیں. بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا حلال حرام کا فرق، آپ یہ چیزیں بیچنا شروع کر دیں، آپ مارکیٹ کھول دیں، دکانیں ہیں، سب کاروبار ہے. لوگ کہیں گے جناب یہ پاگل ہو گیا. دین اسلام یہاں پر ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ کھانا آپ نے حلال ہے اور کرنا آپ نے حرام ہے، تو یہ حلال کھانے کا فائدہ؟ بلال بھائی پہلے تو ڈیفائن یہ کریں کہ حلال ہم کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. جس کو آپ حلال کہہ رہے ہیں، کہتے بات کر دیکھو بات یہ ہے کہ جس کو آپ حلال کہہ رہے ہیں، اچھا حلال پتہ کیا ہے؟ حلال کیا میں آپ کو بتاؤں. حلال وہ ہے، حلال میرے لیے حلال وہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے. آپ کے لیے حلال وہ ہے جو آپ کی طرف جا رہا ہے. بہت خوبصورت. بس پہلے تو حلال کو دیکھ رہے کہ حلال ہے کیا. ایک تو حلال وہ جو اسلام نے کہا، ایک وہ حلال جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم اسلام کی پکچر تصویر لگا کے اس کو حلال حرام وہ فرق نہیں، ہم فرق تمیز نہیں کر پاتے. ابھی دوسرا میں ایک پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو بات ہو رہی نا عورت 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 عورت، میں کہتا ہوں کہ اس نہج کے اوپر عورت کو کھڑا کرنے والا بھی مرد ہی ہے. اگر مرد خامند اگر ماں کی عظمت کو سمجھتا، باپ کی عظمت کو سمجھ لیتا کہ دنیا میں باپ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، ماں دوسری کوئی نہیں ہو سکتی، جیسے خدا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی آتی، خدا کی قسم بیوی یہ سارا کچھ نہ کرتی. اس نے خود اپنے والدین کو نیچے گرا کر اس کو اوپر کیا. جب وہ اوپر چڑھ گیا پھر چیخو پکار کر رہا ہے. یہ قصور اس مرد کا ہے. علامہ محمد اسید الرحمان، آئی لو یو. جو سادی اور سیدھی بات کر دی ہے نا، خدا کی قسم بس یہ ختم ہے بات. وہ جب ہم پہاڑ یہ توڑ رہے تھے نا، تب اسید بھائی نے ہمیں نہیں بتایا تھا. آج جب یہ پہاڑ سے ہم گر گئے ہیں نا، آج انہوں نے ہمیں سچ بتایا. آئی لو یو.